बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंड सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगा इस खाना पे, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध हुकूमत का और नासिर शाह साहब का कि ये मौका फरहम किया कि मैं आपसे इंगेज करूँ, मैं आपके मसाइल सुन सकूँ और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलके इन मसाइल का हल भी निकाल सकूँ। ये वैसे बहुत पहले होना चाहिए था। सिंध में, पाकिस्तान में ऐसे कोई शोबा नहीं है जिससे मेरा रेगुलर इंटरेक्शन नहीं होता किसी न किसी सूरत में। चाहे वो मेरा लेबर तंजीमों के थ्रू मजदूर के मसले हों, मेरे ये किसान के तंजीमें के थ्रू, या एग्रीकल्चर के बॉडीज़ के थ्रू, उस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग को, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। मगर जहाँ तक पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी हैं और ख़ास तौर पे सूबा सिंध के बिज़नेस कम्युनिटी है, इस तरीके के इंटरेक्शंस हमारे कम हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन इंटरेक्शंस को बढ़ाएंगे ताकि आप हमारे सामने आमना सामना हो जाए। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको सलाम करना चाहूंगा इस बात पे कि कराची के जो बिजनेस कम्युनिटी है, आपने इस मुल्क की तरक्की में जो अहम किरदार अदा किया वो तारीख का हिस्सा है। जो इस शहर की तरक्की में आप किरदार करते आ रहे हो वो हम सब के सामने है, और जिन जिन मसाइल का आप सामना करते आ रहे हो वो भी हम सब जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने थोड़ा बहुत जिक्र किया 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था, मुल्क अपनी जगह, जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। और आज अगर आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। आज जरूर मसाइल है, बहुत सारे मसाइल, और इन मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी भी हमारा है। हम वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। एक दो इश्यूज ऐसे आपके बातों से सामने आए हैं जिस पे मैं फौरी तौर पे आपके सामने यहां बैठे हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को हिदायत देना चाहूँगा। आबाद का नुमाइंदगी करते हुए एक आपने मुझे रिटन में भी दिया है और बाकी तकरीर में की कुछ इश्यूज जिस पे तफसील में तो हुकूमत के साथ बात किया जा सकता है, मगर मैं एक पॉइंट पे
Land grabbing in Sindh with the help of BOR officials and anti-encroachment force is bringing a bad name to Sindh government. This is also eroding confidence of the business community. आपके पीछे IG साहब बैठा है, सिंध का अपना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है. चीफ मिनिस्टर साहब, आप इन दोनों जो आपके इदारे हैं उनका मखसूस कंप्लेंट सेल शुरू करें, जिससे खास तौर पे अगर कराची की बिजनेस कम्युनिटी का कोई कंप्लेंट हो वो इस फोरम के सामने आए और हम जरूर अगर जुल्म हो रहा है जुल्म को रोकना चाहेंगे. साथ साथ हमारा ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन का तो सिलसिला चलता आ रहा है, मगर मैं चाह रहा हूं कि इस स्पेसिफिक कंप्लेंट को जो कि बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया जाता है और जब भी चीफ मिनिस्टर साहब को या मुझे ऐसे कोई इल्म आता है तो हम भी इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, मगर मैं आपके सामने और सबके सामने ये स्पेसिफिक पॉइंट उठाना चाह रहा था. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत से ऐसे मसाइल होंगे, मगर मैं चाहूंगा कि अगर आपका स्पेसिफिक इशू हो तो ये हवाई बातें बंद हो. आप नाम लो, आप बता दो कि फलां ऑफिसर आया था, इस दिन पे आया था, ये कहा था मुझे. हम चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे और आप भी तरक्की करें. और मेरा तो बड़ा सेल्फिश रीजन है, मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है, ना भट्टा मांगा है, ना आप मुझे बताए 15 साल का हुकूमत, अगला 20 साल का हुकूमत खत्म होके हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में जाएंगे. आप आज मुझे बता दें कि आपका कोई शिकायत है मेरे बारे में? क्या मैंने कभी आपको तंग किया? तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे? पर मेरा सेल्फिश रीजन आपसे इंगेज करना, मजीद इंगेज करना, आपका तरक्की में इसलिए क्यों देखना चाह रहा हूं कि मैं इस सूबे से और पूरा मुल्क से इलेक्शन लड़ता हूं, मेरे नुमाइंदे जीतते हैं, मेरे मंशूर पे जीतते हैं. और मेरा एक जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, इसमें आपकी मदद की भी जरूरत है और मैं समझता हूं कि अगर हम आपके साथ मिलके चलते हैं तो इसमें हम रिजल्ट्स भी डिलीवर कर सकेंगे. कि मेरे जो वोटर्स हैं उनका मुतालबा है कि मैंने उनको रोजगार देना, और आपको मालूम है, इसलिए आप कारोबार भी करते हो और माईशत के बारे में भी जानते हो कि जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा ग्रोथ रेट है, जो हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, हमारा अवाम की जो मुतालबा है, जो मुतालबा क्या उनका नीड है, जरूरत है, वो हम पूरा नहीं कर सकते. और मैं हुकूमत के थ्रू तो पूरा कर ही नहीं सकता हूं. वो सिर्फ तब मुमकिन होगा कि इस मुल्क की मईशत चले, आपका कारोबार चले, कराची का कारोबार चले, सूबा का हर शहर का कारोबार चले, ताकि हम वो रोजगार के मौके फराहम कर सके जिससे यहां के अवाम का फायदा हो और पूरा मुल्क का मईशत का फायदा हो. जो स्प्लिट अप जो सिंध हुकूमत के हवाले से एक तो इश्यूज है, उस पर पहले फिर जो वफाक से मेरे और आपके शिकायतें उस पर आ जाते हैं. जहां तक सिंध हुकूमत है, हम इस बात पे फख्र करते हैं कि हम इस मुल्क का वाहिद सूबा है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना सिर्फ चल रहे हैं मगर एक कामयाब प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है. और मैं चाह रहा हूं कि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अब हम तेजी के साथ आगे लेके जाएं. हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शुरू किए हैं सिंध में बहुत पहले, चाहे वो शिर्क मुलाकातियार सरागा खान हमारा ब्रिज हो,
ہمارے صحت کے منصوبے ہو، ہمارا تھرکول کے منصوبے ہو، یہ ایسے منصوبے ہیں جو نہ صرف گڈ گورننس کے مثال ہے، مگر اگر آپ ان کو کمپیئر کریں کسی اور حکومت کے وینچر سے، وہ تمام ادارے جو وہ آج پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے پروفٹ میں ہیں. اپنے قرض، اپنے جو لونز تھے وہ انہوں نے پے کر چکے ہیں اور اب منافع بنا رہے ہیں. اور اسی قسم کے میں ون ون اپرچونٹیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں بزنس کمیونٹی اور حکومت سندھ مل کے اس صوبے کے عوام کے خدمت کریں. سب سے زیادہ پوٹینشیل آپ جانتے ہیں سپلائی ڈیمانڈ کی ایشو ہے، مارکیٹ کی بات ہے، پاپولیشن سب سے زیادہ کراچی کا ہے. دیر از سو مچ پوٹینشیل جس میں چاہوں گا نہ صرف آپ کے ایم سی کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ اس شہر کے جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، یوٹیلیٹیز کے مسئلے ہیں، سوریج، واٹر، انرجی، یہ تمام منصوبے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے حل نکال سکتے ہیں، جس میں بزنس کمیونٹی انکم جنریٹ کرے اور حکومت کا کردار ہو کہ ہم اسٹیک ہولڈر بھی ہوگا، شیئر ہولڈر بھی ہوں گے، لیکن ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ ان منصوبے کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں. آپ میں آپ کے انرجی ناصر شاہ صاحب کا تھوڑا سا بات اس پہ ہوا، میں مزید بات کرنا چاہوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں جتنا پوٹینشیل ہے صوبہ سندھ میں، پورا ملک میں اتنا نہیں ہے. مسائل ہمارے ایک تو ہے کہ اسلام آباد میں فیصلے لیے جاتے ہیں، ٹیرف سیٹ کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے پالیسیز بنائے جاتے ہیں، اور ہم سے آپ سے مشورے کیے بغیر یہ پالیسیز بنتے ہیں اور اس کا نقصان میں اور آپ اٹھاتے ہوں. مگر میں مسائل پہ کم توجہ دینا چاہوں گا، میں اپرچونٹیز پہ فوکس کرنا چاہوں گا. چاہے ہمارا تھرکول ہو جو کہ جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا صوبہ سندھ کے پاس کوئلہ ہے. ہم نے آپ سوچے شہید بی بی نے 90 کی دہائی میں یہ کوشش کی کہ یہ شروع کرے، جب کول اتنا بدنام نہیں ہوا تھا، اور کتنا اس صوبہ اور ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا کہ شہید بی بی کے ہاتھ پاؤں اس وقت نہ باندھے ہوئے ہوتے. شہید بی بی کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ بین الاقوامی انویسٹرز تھے، چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان پہ جس طریقے سے ان زمانوں میں نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، تو جس طریقے سے احتساب بیورو نے انتقامی کارروائی کی، ہمیں 20 سال لگے اس کانفیڈنس کو قائم کرنے کے لیے کہ ہم نہ صرف ڈومیسٹک مگر انٹرنیشنل انویسٹرز کو ہمارا تھرکول کو ایکسپلوئٹ کرنے کو کنونس کرنے میں بہت کامیاب منصوبہ ہے. آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلا جو میگا واٹ پروڈیوس ہوا، obviously ہم نے کراچی کو نہیں فیصل آباد کو دلوایا تھا. anyway پاکستان کے لیے ہی ہوتے ہیں یہ منصوبے. آپ آئے، آپ پارٹنر کریں، ہم دوسرا کھڑا کر دیتے ہیں جو اسپیسیفکلی آپ کو انرجی پرووائڈ کر سکے. آپ کا گیس کا کمپلینٹ ہے، گیسیفیکیشن آف کول کا منصوبہ پہ کام چل رہا ہے. obviously ہم صرف تھرکول کی بات نہیں کریں گے، صوبہ سندھ میں جو سولر کا، ونڈ انرجی کا پوٹینشیل سیکنڈ ٹو نان، مگر اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کمپوننٹ لیکنگ ہے، مزید ہونا چاہیے. میں تو مائی اینگل از ڈفرنٹ. میرا جیسے روزگار کا مطالبہ ہے
پاکستان کے عوام کے، میرے ووٹرز کے مطالبہ، تو ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں بجلی دے، وہ بھی کم قیمت پہ بجلی دے، پہلے بجلی دے پھر کم قیمت پہ بجلی دے. اور اٹس سچ اے اسٹرینج ٹاپک، یہ انرجی کا ٹاپک، اس لیے میں اسلام آباد چلتا ہوں تو ڈٹھائی سے کہتے ہیں وہاں کے بیوروکریٹس، وزیر اعظم تک، کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی. میں واپس سندھ آ جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے ہمارے ہاں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے؟ چلیے کراچی میں کم لوڈ شیڈنگ ہے لیکن ہے. دوسرے جو آپ کے ہمسائے ڈسٹرکٹس ہیں، 12، 14، 16، 18 گھنٹوں لوڈ شیڈنگ. اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے پورے پاکستان میں سب سے سٹریسڈ علاقے بھی یہی ہیں. تو ہمارا تو اعتماد ہی اٹھ چکا ہے کہ ہمیں کبھی بجلی ملے گا، وفاق سے نہیں ملے گا، ہم نے اپنا بندوبست کرنا ہے. اس کے لیے دس public private partnership in green energy is going to play a big part. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، چلے ہر ڈسٹرکٹ میں بعد میں جاتے ہیں، ہر ڈویژن میں کم از کم ہم گرین انرجی پارکس بنا سکتے ہیں. سندھ حکومت کا جو زمین ہے وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو. آپ آئے، آپ سولر لگائے، آپ ونڈ لگائے، آپ اپنا پیسے کمائیں اور کم قیمت پہ میرے عوام کو وہ انرجی ہم دلوانا چاہیں گے. اس کے لیے ہم وفاقی حکومت سے بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے ڈسکوز ہے یہاں سندھ میں، اگر دوسرے ادارے وفاق پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ادارے تو وہ پھر ڈیٹ بھی وہ اٹھا دیتے ہیں اور اس کو لنک بنا دیتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں اس کو پرائیویٹائز کر سکیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سوچ کے ساتھ جو سندھ کے ڈسکوز ہیں سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ٹیک اوور کرنا چاہیں گے، اور آپ کے ساتھ مل کے ٹیک اوور کرنا چاہیں گے تاکہ ہم ان کا سروس پرووائڈر بھی ہم بہتر بنے. بس اس طریقے سے پھر ڈسٹریبیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگا. جب ڈسٹریبیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو مجھے آپ کا انرجی منصوبے کے لیے، خاص طور پہ یہ جو گرین انرجی کے منصوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہوں گا، ان کے لیے مجھے اسلام آباد جا کے اجازت نہیں ماننا پڑے گا. ہم خود مل کے نہ صرف اپنا انرجی پروڈیوس کریں گے، اپنا انرجی ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور اپنا پھر کلیکشن بھی انشاءاللہ تعالی ہم خود کریں گے. خود کیا، ہم مل کے کریں گے. اور اسی طریقے سے ہم نہ صرف جو لوڈ شیڈنگ، ہائی پرائس آف انرجی بل کا مسئلہ ہے اس کا حل نکال سکیں گے، مگر اکنامک اپرچونٹیز آپ کو، باقی جو ملک کے بزنس سیکٹر ہے ان کو پرووائڈ کر سکیں گے. تو دس از جو گرین انرجی کے حوالے سے جو ہم بڑے پیمانے میں کرنے چاہ رہے ہیں، وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے گرین انرجی پارکس، 3 پبلک پرائیویٹ منصوبے شروع ہو چکے ہیں گرین انرجی میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے. میں چاہوں گا کہ اگلا بجٹ میں اور اس کے آنے والے بجٹ میں ہم پورا سندھ میں اس کانسیپٹ کو لے کے جائیں. اسی کا ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ بفور وی سیٹ اپ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انرجی منصوبے، کہ وی نیڈ اے ڈیفائنڈ مارکیٹ بفور ہینڈ. کہ جب تک ہمارا ایسے نظام ہو کہ میں پورے شہروں کو، پورے گاؤں کو، تو آپ کی جو انڈسٹریل سائٹس ہے، آپ کی جو انرجی اکنامک زونز ہیں، ان کے لیے ہم اسپیسیفک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انرجی پارکس مل کے بنا سکتے ہیں. اور جو کہ آپ کے وفاقی حکومت سے شکایتیں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ آئے، وفاق سے ہم مل کے بات کرتے ہیں. گیس ہمارا حق ہے، ہمیں دو.
آئینی حق ہے کہ کس قسم کا حکومت ہے جو آئین کو نہیں مانتے ہیں؟ آپ کا آئینی حق ہے. یہی شکایت تو ہم عمران خان کے ساتھ کرتے تھے کہ گیس پہ جو ہمارا آئینی حق ہے ہمیں دے دے. صوبہ سندھ اس وقت پورا پاکستان کو سب سے زیادہ گیس یہ صوبہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اگر یہ بزنس کمیونٹی کا شکایت ہے, یہ بیچارے گھوٹکی کے عوام کا شکایت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے, نہ صرف وفاقی حکومت کے ساتھ مگر 26 امینڈمنٹ کے بعد ہم نے جو وفاق اور صوبے کے ڈسپیوٹس ہے, ویسے تو سی سی آئی ناٹ سی سی آئی کیا ہے آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جو کہ وہ بلاتے ہی نہیں ہیں, بٹ دوسرا جو ہم نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے آئین میں ذمہ داری دیا ہے آئینی بینچ کو, وہ صوبے اور وفاق کے اس قسم کے مسئلے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حکومت سندھ آپ کے ساتھ مل کے پہلے obviously حکومت سے بات کرے, آپس میں طے کرے کہ آپ نے ان کو کتنا ٹائم دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اس کا کوئی جائز حل نکالے. اگر وہاں سے they don't listen to reason تو آپ کے پاس قانونی اور آئینی آپشن موجود ہے, اور یہ at some point in time اس ایشو کو ہمیں سیٹل کرنا پڑے گا. اس محض میں بھی اگر ہم مل کے وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں, آپ کی باتیں نہیں مانتے, تو پھر آپ ہمارے ساتھ مل کے عدالتیں میں آئیں اور ہم نے ان سے اپنا حق لینا. پانی کا جو آپ نے آج ایشو اٹھایا ہے, بہت اہم ایشو ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اتنا اور دنیا بھر میں ایک ایسا پرائیورٹی بن چکا ہے. اس لیے سب جانتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, آگے جا کے ہر ممالک کے لیے یہ ایشو ہوگا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, پاپولیشن میں اضافہ اس تعداد میں ہونے کی وجہ سے واٹر سکیرسٹی ایک ایشو ہے. پاکستان میں زمینی حقائق ہے کہ پاکستان is already a water stressed country. It is a fact کہ کراچی کی ڈیمانڈ is not met. اور آپ کا پاپولیشن ہر ہفتہ, ہر دن یا ہر ہفتہ 5,000 لوگوں کا اضافہ, somebody gave me some, جس تیزی کے ساتھ آپ کے شہر پورا صوبہ کے, لیکن آپ کی اپنی شہر کا پاپولیشن بنتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اس کو پانی فراہم کرنا, باقی یوٹیلیٹیز فراہم کرنا ایک امتحان ہے. ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو اپنا گیس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے, ویسے آپ کو آج سے نہیں عرصوں سے آپ کو آپ کا پانی کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے. جو واٹر ریکارڈ 1990 میں یا 1991 میں سائن کیا گیا تھا, جو اس میں صوبہ سندھ کے لیے پانی کا تعداد طے کیا گیا, آج تک ایک دفعہ بھی آپ پر سیلاب تو آتے رہے ہیں, آپ اس کا چیک کریں, مجھے نہیں پتا کہ اگر اس کے علاوہ آپ کو آپ کا شہر دیا گیا ہے, اور اسی یہ آپ ناٹ اونلی صوبہ سندھ کی اپنی شکایتیں ہیں, پختونخوا کا بھی شکایتیں ہیں کہ جو ان کو پرومس پرسنٹیج ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. بٹ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میں یہاں کا بات کروں گا. نہ صرف آپ کو اس میں وہ آپ کا شہر نہیں دیا جاتا ہے, مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی کراچی کے لیے خاص طور پہ آپ کا صوبہ کا شہر اپنی جگہ, in order to meet Karachi's need in 1991 اس اوارڈ میں ایک اسپیسیفک پرسنٹیج دیا گیا کہ اتنا ایکسٹرا دینا پڑے گا صوبہ سندھ کو تاکہ ہم کراچی کا نیڈ کو پورا کر سکیں. آج تک آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہے. آپ اب بزنس چلاتے ہو,
کاروبار میں ہو, آپ مجھے بتائیں when supply just doesn't meet demand, what's going to happen? یہ آپ کا تو جو پانی کا ٹیرف ہے, یہ جو پرائس ہے, یہ تو بڑھتا جائے گا. خاص طور پہ اگر وفاقی حکومت نے یہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا شاید کر چکے ہیں, ہم تو مخالفت کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے, کہ انہوں نے مزید 6 کنالز نکالنے ہیں ریور انڈس سے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا, اس لیے کراچی از لائک دا ٹیل اینڈ آف پاکستان. تو آپ کو سب سے آخر پانی آتا ہے جب ہم اس ایشو کو اٹھاتے ہیں. آپ سمجھے کہ ہم آپ کا ایشو اٹھا رہے ہیں کہ اگر 6 کے 6 ہم تو چاہیں گے کہ فائدہ ہو تو کریں, کیوں نہیں کریں, لیکن آپ کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے. کھانے کے بغیر تھوڑے دیر گزارا ہو سکتا ہے, پانی کے بغیر نہیں. اور اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا شہر میں ہم پانی فراہم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اضافہ کریں. ہم ہب ڈیم میں سندھ حکومت کے سے جو پمپس ہے مزید لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو اور پانی ملے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈی سیلینیشن پلانٹ تو کھڑا کر دیں گے, مگر ڈالرز میں پانی خریدیں گے. ہم اس ایشو کو اگر ہم نے پراپرلی ٹیکل کرنا ہے تو ایک سب سے بڑا ڈیمانڈ کراچی کا بزنس کمیونٹی کا اور اس صوبے میں اور اس ملک میں ہے کہ 1991 واٹر ایکارڈ پہ عمل درآمد کرو. آپ کو وہ شہر جب ملے گا تو پھر میں انشور کر سکوں گا کہ اس شہر کی ہر ڈسٹرکٹ میں وہ پانی پہنچائیں. تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں بیٹھیں گے. ہم اپنا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, اور آپ آئے ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں. اس وقت میرا خیال میں انٹرنیشنل آئی ایف آئیز کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ سندھ حکومت کے ساتھ کے بات چیت چل رہا ہے کہ کراچی کو فراہم کرنے کے لیے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائے. جب تک وہ فیصلہ کرے, آپ آ کے ہمارے ساتھ. I'm sure the business community has the capacity کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ڈی سیلینیشن انٹروڈیوس کروا دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ we have to transition away. اگر یہ ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے تو ہمارا میڈیم اینڈ لانگ ٹرم گول یہ ہوگا کہ ہم نے اسمارٹ اریگیشن اور اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا پانی کی پریزرویشن کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر ہم فلڈ اریگیشن کے بجائے, جو کہ ابھی منجداروں کے زمانوں سے آج تک پورا فلڈ کر دیتے ہیں. آپ کبھی آئے لاڑکانوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہمارا اس قسم کا جو واٹر ریسورس استعمال ہوتا ہے, اس کو ہمیں ڈرپ اریگیشن, اسمارٹ اریگیشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس میں بھی آپ آئے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں ہمارے ساتھ. ہم نے اس ٹیکنالوجی کو صوبہ بھر میں انٹروڈیوس کروانا ہے. Obviously حکومت will support those that purchase it, but اس انفراسٹرکچر کے لیے آپ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آنا پڑے گا. اسی سے تعلق رکھتے ہوئے جو سندھ حکومت کے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور وہاں بھی ایک قسم کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس کرنے کا ہمارا فوکس ہے. جیسے وفاق کا منصوبہ ہے کہ انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں آ رہا ہے, مطلب ان ایریبل لینڈ میں آگے جا کے کرنا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں اس وقت جہاں ہمارا پانی پہنچ رہا ہے, جو ہمارا ایگریبل لینڈ ہے, وہاں the largest collection of land ownership in Sindh is actually of the small farmer. تو ہم ایسے پالیسیز انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے
जिससे हम कॉर्पोरेट फार्मिंग को इनकरेज करें, जिसमें सिंध हुकूमत बाकायदा जाके वो छोटे छोटे किसानों के साथ, छोटे छोटे जमींदारों के साथ एक बड़ा सा पार्टनरशिप बना के, कलेक्टिव बना के आपको बिजनेस कम्युनिटी को, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, उनका पार्टनरशिप करवा, ताकि वो छोटा छोटा अपना अपना जमीन संभालने के बजाय हम इनके साथ मिलके, हुकूमत सपोर्ट करेगा फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर, फॉर स्मार्ट इरिगेशन, फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिससे उनका यील्ड, उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। और हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलके, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलके, जहां मैं भी फॉरेन मिनिस्टर रहा हूं, बहुत डिमांड है, हम पहला फेज में, इससे पहले कि हम अपने रेगिस्तान में जाके कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, पहला फेज में सूबा सिंध का ये कोशिश होगा कि हम अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, हमारा मईशत को चलाने के लिए, और इस ट्रांजिशन, बिकॉज इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्मार्ट इरिगेशन, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है जो सूबा सिंध के पास उतना वसाइल नहीं है। मगर इस तरीके से वी कैन क्रिएट अ विन विन सिनेरियो जहां हमारा पॉलिसीज इनकरेज करते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग को, और हम इस डोमेन में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करके ज़राई शोबे को और हमारे मीशत को फायदा पहुंचाना चाहेंगे। पानी के बाद एक जो आपने लॉ एंड ऑर्डर का मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा। अगेन आपका होम मिनिस्टर साहब इधर था, वहां है, होम मिनिस्टर साहब भी है, आईजी साहब भी मौजूद है। सूबा सिंध ने जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सफर रहा है 2008 से लेके आज तक, वो आपके सामने है। हमने माजी में जितने भी मसाइल थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम से लेके दहशतगर्दी तक, उसका मिल के मुकाबला किया, और उस फायदा, वो पूरा मुल्क का फायदा हुआ, पूरा सूबा का फायदा हुआ। ये जो हाल ही में मुआशी मसाइल सामने आए, महंगाई का तारीखी इजाफा हुआ, बेरोजगारी का तारीखी इजाफा हुआ, गुर्बत का तारीखी इजाफा हुआ, तो उसका भी एक असर सबसे भरकर कराची जैसे और बाकी जो बड़े शहरों हैं इस मुल्क पे, उसमें ज़रूर हुआ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दूसरा, जो आपका जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट है वो तब्दील होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान में जो चेंजेस हुए और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसीज़ हुए, उसके नतीजे में जो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़ास तौर पे उन पे एक बहुत बड़ा, there's been a big impact of all these changes। जब वहाँ इस तरीके से इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं एक नॉक ऑन इफेक्ट दूसरे सूबे पे भी होता है। मगर मैं चाहूँगा कि एक आपका बिजनेस कम्युनिटी का और होम मिनिस्ट्री का और आईजी के साथ एक मुसलसल तावन हो, ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी की शिकायतें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। बट यहाँ भी अगर आप इस सूबे के पुलिस का जो तादाद है, इस सूबे के पुलिस का स्ट्रेंथ इस सूबे के पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो आपको नजर आ जाएगा कि ये दिन रात कितने मेहनत कर रहे होंगे। ये जो मैं मानता हूं बेहतरी की जो गुंजाइश है, तो यहां भी एक सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा कोशिश होगा कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें ताकि हम चीन से सीखे, दूसरे ममालिक से सीखे,
جنہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجیز استعمال کر کے اپنے شہروں کا لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا. لا اینڈ آرڈر کے بعد آپ سب کے تقریروں میں ٹیکسیشن کا ذکر ہوا ہے. ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی شروع ہوا ایک سوشلسٹ تنظیم ہے، تو مجھے یہاں کھڑا ہو کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو سوشلزم میں مانگتے ہیں اور آپ سب سے 90% ٹیکس. پھر ہمارا بھی سفر چلتا آ رہا ہے اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ترقی میں ہی پورے ملک کی ترقی ہے. میں اس بات کے حق میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فلاحی ریاست قائم کروں جس میں جس طریقے سے میں نے صوبہ سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑا کیے ہیں، اسی طریقے سے میں ہر لحاظ سے لا اینڈ آرڈر سے لے کے انفراسٹرکچر سے لے کے پینشن سے لے کے اولڈ ایج سے لے کے ینگ ایج سے لے کے یہاں کے عوام کا خیال رکھوں. اس کے لیے مجھے ٹیکس جنریٹ تو کرنا پڑے گا، ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا. بٹ جس طریقے سے پاکستان کا ٹیکس کا نظام چلتا آ رہا ہے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا اس منزل پہ پہنچنے کی. ہم پیونیٹیو ٹیکس لگا دیتے ہیں، ٹیکس نہیں ایکسٹورشن کر دیتے. میں نے ان ایسے میٹنگز میں اسلام آباد میں جیسے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اگینسٹ دی انٹرسٹ آف کہ وہ مطلب پتھر سے خون چوسنا والی بات ہے. اور میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم وہ سویٹ اسپاٹ نہیں ڈھونڈیں گے جہاں سب بالکل چاہیں گے کہ وہ اپنے ملک کی کنٹریبیوٹ کرے، مگر وہ ترقی کا منافع میں، بزنس چلانے میں، انٹرپرینور بننے میں، کاروبار کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، تب تک یہ فائدہ مند نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ اس ملک میں آپ انکم ٹیکس 35-45% تک، آپ یا اس ملک کے سیلری کلاس سے پوچھیں کیا ہم آپ کو وہ تعلیم دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ آپ کو صحت کی سہولت دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ لا اینڈ آرڈر کا تحفظ امن دلواتے ہیں؟ انفراسٹرکچر اتنا ہم سہولتیں فراہم کرتے ہیں کہ میں جسٹیفائی کر سکوں کہ میں کسی بھی پاکستانی کا 50% انکم لے لوں. فیصلہ ہو گیا، IMF پہ بلیم کر دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں، اب سب کہتے ہیں ویسے کہ زراعت والے ٹیکس نہیں پے کرتے. ایکچولی ایگریکلچر ٹیکس موجود تھا اور موجود ہے، صوبائی ٹیکس ہے، کم ٹیکس ہے، 5% آن دا لوور اینڈ، 15% آن دا ہائر اینڈ. اور ہمارا کلیکشن ابسمل رہا، مطلب نہ ہونے کا برابر. نہیں مانتے لوگ، نہیں دینا چاہتے، میرے ووٹرز ہیں. بلیک میل آپ لوگ کہیں گے، میں تو نہیں کہتا بلیک میل. وہ کلیکشن میں تو جو اگر مسئلہ ہے اس کلیکشن مسئلہ ہے. ویسے میں کہنا چاہوں گا آن دا ریکارڈ، ایگریکلچر ٹیکس نہ صرف پے ہوتا ہے، اس صوبہ کا سب سے جو زیادہ ایگریکلچر ٹیکس ادا کرتا ہے، نہ صرف آج سے مگر کافی دیر سے، وہ ملک کا صدر آصف علی زرداری ہے. تو ایسے بات نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں پے کرنا چاہیں گے. میں چاہوں گا، میرا صوبہ کا فائدہ میں ہے کہ یہ 5 کا 15 والا ریشیو میں اپنا ریونیو انکریز کرے، اپنا کلیکشن انکریز کرے. اور انتقامی طریقوں سے نہیں. عمران خان نے جس طریقے سے نیب کو اور FPR کو اور FIA کو ویپنائز کیا تھا، اس طریقے سے نہیں. وی لائک ٹو کوکس پیپل انٹو دی ٹیکس نیٹ. اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے، جب سیلز ٹیکس آن سروسز ہمارا ذمہ داری بنا
सिंध हुकूमत का जिम्मेदारी बना तो हमने अपना जो टैक्स रेट था बाकी सूबों के मुकाबले में हमने कम रखा था, और हमने चाहा कि आप पैसा बनाए हैं, लेकिन हमने साथ साथ अपना कलेक्शन में फोकस किया. अगेन वी डिडंट, कोई धमकी नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं, कोई आपको बंद करने का नहीं, लेकिन इंगेजमेंट से. एंड ये सबसे बड़ा मिसाल है पूरे पाकिस्तान में कि हम एफपीआर को भी बीट करते आ रहे हैं हमारा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के लिए. और इसी तरीके से मैं चाह रहा था कि इस जब हमारा हुकूमत पहली दफा इस दफा बना, तो इन वन ऑफ माय फर्स्ट मीटिंग्स विद चीफ मिनिस्टर सिंध हमने ये तय किया था कि जो हमारा एग्रीकल्चर टैक्स है अब उसको भी हम सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो भी का नाम है, उनको देना चाहेंगे. और जैसे हमने सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज में कलेक्शन में इजाफा किया, रेवेन्यू प्रोड्यूस किया, वैसे ही हम चाहेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर टैक्स से हमें ऊपर से. हुआ क्या है, आइन में मेरा और मुराद अली शाह साहब का मैंडेट है ये कि एग्रीकल्चर का टॉपिक इज सूबाई टॉपिक. अब वफाक ने जाके IMF के साथ तय किया है कि जो लोअर टैक्स का थ्रेशोल्ड है 1 मिलियन, आई थिंक सीएम साहब कितना लोअर टैक्स का थ्रेशोल्ड था पहले, 1.2, 1.4. हाँ, तो सब पहले हमारा लोअर इनकम लोअर स्लैब ये था कि 1.4 मिलियन का कमाई पे आपका 5% टैक्स होता, एंड देन यू गो अप टू द हायर स्लैब, एंड हायर स्लैब का आपका 45% नहीं 15%. तो इसमें मेरा ख्याल यही था कि हम जाके सिंध रेवेन्यू बोर्ड को देंगे, मैं अपना कलेक्शन में इजाफा करके अपने अवाम को डिलीवर करूंगा. अब हुक्म ये आया है इस्लामाबाद से कि जो पहले 1.2 था उसको 600,000 का जो इनकम है, 600,000 का आप स्लैब बनाएं, वो 600,000 का स्लैब पे आप 15% टैक्स लगा दें, और जो आपका उससे अपर स्लैब वहां मुझे याद नहीं आ रहा, आप 35 से लेके 45% टैक्स रातों रात लगा दें. इसका मतलब ये होगा इस वक्त सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जो कोशिश कर रहे हैं कि इसका मुनासिब हल निकले. मैं तो समझता हूं कि मैं अगर ये प्रपोजल अपना सूबाई असेंबली में लेके जाऊं तो मेरा MPAs मुझे जवाब दे देंगे कि आप रातों रात अचानक ऐसे तब्दीली लेकर आएंगे. इसका दो नुकसान होगा. एक, आपका पूरा एक सेक्टर को एक ये मैसेज जाएगा जिससे उनको नुकसान होगा इन हालात में, मगर साथ साथ जो मेरा ख्वाहिश है कि हम अपना कलेक्शन में इजाफा करें, मैं मजीद रेवेन्यू जनरेट करूं, जो आज पे कर रहे हैं वो भी पे करना छोड़ देंगे. अगर जो हमारे मुनाफे कमाने वाले सेक्टर्स हैं, हम उनका मुनाफा देख के ये फैसला करेंगे कि IT सेक्टर ने हमें पता ही नहीं था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सोचा नहीं, IT सेक्टर ने इतना तरक्की करना शुरू कर दिया, तो ऐसी है कि इस्लामाबाद में बैठे वाले लोगों ने सोचा कि इधर से हम कैसे वो निकाल सकते हैं. बैंकिंग सेक्टर माशाल्लाह नफा में है, लेकिन अगर तरक्की हो रहा है तो आप जायज आप एक फैसला करें कि एक फेयर रेवेन्यू जनरेट करें, मगर उनका तरक्की ना रोके. इसी तरीके से हर सेक्टर जहां उनको कोई भी परफॉर्मेंस नजर आएगा, वे एग्जॉर्बिडेंट और एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स रेट्स लगा के
ہم جیسے سیاسی جماعتیں جو کہ ٹیکس میں یقین رکھتے ہیں، ریونیو جنریشن میں یقین رکھتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی انہوں نے ناممکن بنا دیا ہے کہ اس خواب کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں کمپیٹیٹیو ریٹس، کمپیٹیٹیو کا مطلب ہم تو کمپیٹ کرنا چاہیں کہ ملک کے اندر تو ہم دوسروں سے بھی کمپیٹیٹیو ریٹس، بٹ آلسو پاکستان کو اپنا ریجن کو چیک کرنا چاہیے۔ بھارت کیا کر رہا ہے، چین کیا کر رہا ہے، چلے دور کی بات یورپ اور امریکہ، وہاں بھی جس طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ۔ پاکستان میں جو ہمارا پیونیٹیو ٹیکس پالیسی ہے، آپ کی تقریروں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور میں اتنا اس پہ اب مزید کہہ سکوں گا کہ نوید قمر صاحب اس وقت فائنانس کمیٹی کا ہیڈ ہے، اگلا بجٹ نے جون میں آنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ عین وقت میں رات کے اندھیروں میں وہ ایسے اعلانات کریں، پھر باقی ممبران اسمبلی کے سر پہ بندوق رکھ کے کہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب آج سے ہم سے انگیج کریں۔ اب نوید قمر صاحب سے، میرا ایم این اے ہے طارق صاحب حیدرآباد کے، دوسرے ممبرز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے چلے گا۔ ہم برے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، جب ہم یہ بات تو کرتے آ رہے ہیں حکومت کے ساتھ، شاید اگر ہم ساتھ مل کے یہ بات کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کامیاب ہے، صوبائی حکومتیں کامیاب ہو، وہ اپنا ریونیو میں اضافہ کریں، مگر جس طریقے سے یہ ٹیکس ریٹس قائم کرتے ہیں، یہ فیصلے لیتے ہیں، اس سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ کوئی فائدہ مند طریقہ کار اس وقت موجود ہے۔ میرا خیال میں یہ آپ کے مین پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے آپ کے تقریروں سے، اور میں پورے طریقے سے چاہوں گا کہ ہم نہ صرف یہاں صوبے سندھ میں مسائل اپنی جگہ، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں، اور وفاقی حکومت کے سطح پر جبکہ ایگزیکٹو کے یا گورننس کے میں ہمارا اتھارٹی نہیں ہے، لیکن ہمارا آواز ہے، اور ہم اپنے آواز آپ کے آواز کے ساتھ ملا کے ان ایشوز کو وہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے۔ تب تک آپ آئے، آپ ون ون منصوبے سندھ حکومت کو، ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انویسٹمنٹ کے جو تمام آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے۔ گرین انرجی جو زونز ہیں وہ سیٹ اپ کرنا چاہیں گے۔ انفراسٹرکچر شارے بھٹو تو بن رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کراچی سے سکھر تک جو ہمارا وہ روڈ ہے، ہائی وے ہے، اس کو بھی میں چاہوں گا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیلیور کرے اس سٹینڈرڈ کو۔ ٹرانسپورٹ میں پبلک پرائیویٹ کے اپرچونیٹیز ہیں، اور میں بھی عارف حبیب کی طرح یہ ریڈ بسز میں نے بھی لندن میں ہی دیکھے، اور آئی ایم ناٹ، یہ شجیل صاحب تو کر رہا ہے، اور ریڈ لائن بلا لائن، یہ ہمارا نیڈ ہے، ایٹ لیسٹ میرے ووٹرز کا مطالبہ ہے، تو ہم اکیلا پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ آج پارٹنر کریں ہمارے ساتھ، ہم نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ ٹریڈیشنل طریقے سے، میں تو چاہوں گا کہ ہم گرین انرجی کو اگر اب اتنا اون کر رہے ہیں تو ہم گرین وہیکلس کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں اس شہر میں، اس صوبے میں۔ جو انفراسٹرکچر سپینڈ کی ضرورت ہوتا اگر پاکستان نے ٹرانزیشن کرنا ہے، ویسے تعریف کرنا چاہوں گا وفاقی حکومت نے الیکٹرک وہیکلس کے لیے اور گرین انرجی کے لیے کچھ ایسے پالیسیز ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے، مگر اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں جو مجھے نظر آ رہا ہے مسئلہ وہ انفراسٹرکچر کا۔ I don't have the money, Sindh حکومت doesn't have the money to set up, for example, electric vehicles کے charging stations all over Karachi or all over Sindh. مگر
آنے والے دور کا یہی ایک نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ بیکاز آف آور پراکسیمٹی ٹو چائنا، کہ کافی زیادہ تعداد یہ الیکٹرل ویہیکلز are going to take over۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو زمین دیں گے، آپ چارجنگ سٹینڈ لگائیں گے، جو جس نے اپنا ای وی چارج کرنا ہے وہ آئے اور آپ کو پے کر کے آپ کا اسپاٹ استعمال کرے۔ اسی کا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرین انرجی کا سورس بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم مل کے اگر ڈسکوز لے رہے ہیں تو اس کا ڈسٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں چاہوں گا، صحت کا شعبہ آپ کے سامنے ہے، ہمارا تو کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہم مفت علاج کا سہولت فراہم کریں، مگر یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں خاص طور پہ جو NICVT اور اس قسم کے، وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ 100% حکومت کے پبلک کے، بٹ جیسے یہ JPMC میں سائبر نائف کا کینسر کے علاج کیا جاتا ہے، وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت کا، پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا اور بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تب ہی ہم یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ صرف ہم کراچی کے انفراسٹرکچر کو، کراچی کے اپرچونٹیز کو، اٹس ناٹ اے ویری سیکسی ٹاپک، بٹ سوریج ٹریٹمنٹ، ویسٹ ٹریٹمنٹ، ان کو انرجی میں تبدیل کرنے کا، آپ ایک تو کراچی کا پوٹینشل ذرا سوچیں، اگر ہم پارٹنر کر کے سوریج ٹریٹمنٹ کے تھرو ہی کچھ جو پانی کی ضروریات ہے ایگریکلچر کے لیے، انڈسٹری کے لیے، وہ پورا کیوں نہ کر سکے۔ ویسٹ ٹو انرجی کے منصوبے کی اپرچونٹیز ہے، نہ صرف کراچی میں، کراچی اس صوبہ کا سب سے بڑا شہر ہے، مگر ایک حیدرآباد بھی ہے جو دوسرے سب سے بڑا شہر ہے، وہاں بھی پاپولیشن ہے، وہاں بھی مارکیٹ ہے، وہاں بھی آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اپرچونٹیز انشاءاللہ تعالی ہم دلوائیں گے۔ سکھر اس صوبہ کا تیسرا بڑا شہر ہے، وہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اپرچونٹیز فراہم۔ سکھر تیسرا، لڑکانہ بھی تیسرا، اب برابر ہے، پہلا ہم چوتھا ہوتا تھے۔ لڑکانہ میں جتنا اپرچونٹیز ہے، آپ آئے ذرا دیکھیں، ہمارا بھی انڈسٹریل زون ہے، ہم سی پیک کے راستے پہ ہیں، ہم وہاں بھی موقع فراہم کرنا چاہیں گے۔ ہم آپ کے پارٹنرز بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت کو اپنے مخالف نہیں، اپنا ساتھی سمجھیں، کہ اگر آپ کا ترقی ہوگا تو ہمارا ترقی ہوگا۔ یہ صوبے کو چلانے کے لیے ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو اون کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کو اون کریں۔ ہم اتنا برے نہیں ہیں، اتنے برے بھی نہیں ہیں، اتنا سا جتنا محبت MQM کو دکھاتے تھے، یا 1-2 سال پہلے PTI کو دکھاتے تھے، ابھی بھی کہیں دل میں TLP بھی کہیں نہ کہیں بستا ہے اپیرنٹلی۔ ہم چلے دودھ سے تلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اچھے ہیں بھائی، اور میں نے کوئی شارٹ ٹرم گیم نہیں کھیلنا ہے، میں نے لمبا اننگ کھیلنا ہے، لمبا اننگ۔ ان کا تو سب کا کم رہتا ہے، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، آپ کا شہر میں رہنا ہے اور یہی کام کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس has been a missed opportunity، کہ جتنا ہم مل کے پہلے کر سکتے تھے وہ شاید ہم سے نہیں ہو پائے۔ آج میں نے اپنا پورا حکومت، چیف منسٹر سے لے کے تمام وزراء، کچھ لوکل باڈی کے نمائندے، بیوروکراتس آپ کے سامنے بٹھایا ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے اپنے صوبہ کا مستقبل اپنے ہاتھ میں لیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور آخر کار تھوڑا چاہوں گا کہ آپ کھانا بھی کھائیں، ہم بھی کھانا کھائیں۔
تو اپنا تقریر بھی ختم کروں گا. پاکستان زندہ باد.